बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टू नेशन थ्योरी, जिसे हम दो कौमी नज़रिया के लिहाज से भी हैं। टू नेशन थ्योरी है क्या? बरसगीर के मुसलमानों के लिए जब मुसलमानों की हुकूमत 1857 में इख्तिताम पजीर हुई और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सूरत में यहाँ कब्ज़ा कर लिया और तमाम तर इंतज़ामी अमूर अपने कंट्रोल में कर लिए, अपने कब्ज़े में कर लिए, तो मुसलमान जो साहिब इक़्तिदार थे वो महकूम हो गए और ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर करने लगे। हिंदू जो इस खिता में, बरसगीर के खिता में, वो मुसलमानों के ज़ेर साया रहे थे, मुसलमानों की हुकूमत में क़याम पजीर रहे थे। वो अंग्रेज़ों के साथ मिल के उन्होंने मुसलमानों पे मुख्तलिफ़ तरह के जुल्म ढाना शुरू कर दिए। जब आज़ादी से ग़ुलामी की ज़िंदगी में मुसलमान आए तो उनके लिए गाहे बगाहे मुख्तलिफ़ किस्म के जो मसाइल थे वो क्रिएट करना शुरू कर। तो उस बुनियाद पे मुख्तलिफ़ मुस्लिम लीडर्स ने अपनी राय दी कि मुसलमान और हिंदू जो है ये दो अलग अलग कौमें हैं। इनका तहज़ीब, इनका तमद्दुन, इनकी सकाफ़त, इनका कल्चर, इनका मज़हब, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से मुख्तलिफ़ हैं। ये किसी सूरत एक साथ नहीं रह सकते। ये जितना अरसा भी एक साथ रहेंगे तो इनके मसाइल कभी ख़त्म नहीं होंगे। लिहाजा इनको इंतज़ामी अमूर पे दो बड़े यूनिट में डिवाइड कर दिया जाए ताकि किसी तरह के कोई मसाइल ना आए। एक्चुअल यही दो कौमी नज़रिया है जो क़याम पाकिस्तान की वजह भी बना और पाकिस्तान की बुनियाद भी कहलाता है। तो यही वो नज़रिया है जिसमें मुख्तलिफ़ लीडर्स ने मुख्तलिफ़ अपनी राय कायम की। इस नज़रिया में सबसे जो एक बड़ा पॉइंट था वो था मज़हब का तसादम। हिंदू एक अपना अलग अकीदा रखते थे, मुसलमान अपना एक अकीदा रखते थे, तो इन दोनों का मिल के रहना मुमकिन नहीं था। इस वजह से मुख्तलिफ़ पॉइंट्स की सूरत में फिर इनकी डिस्कशंस हुई कि जो मेजर कन्फ्लिक्ट के पॉइंट थे वो कौन से हैं, और उस बिना पे ये इनका इकट्ठे रहना जो है नामुमकिन है, तो लिहाजा इनको डिवाइड कर दिया जाए। उसमें एक पहली चीज़ कि मजहबी सूरत हाल इन दोनों जो बड़ी कौमें कह लें, दोनों बड़े एक यूनिट कह लें, मुसलमान और हिंदू, तो ये सब कॉन्टिनेंट में ये अलग अलग हैं। लिहाजा इनको अलग यूनिट, इंतज़ामी अमूर जो है इनके अलग अलग होने चाहिए, जिसमें इनको मजहबी आज़ादी भी हासिल हो, जिनमें ये अपने रस्म व रिवाज के मुताबिक अपने तमाम जो इनके तौर तरीके हैं वो शादी ब्याह की सूरत में, वो कल्चर की सूरत में, वो तहज़ीब की सूरत में हो, वो ड्रेसिंग की सूरत में हो, वो खाने पीने की सूरत में हो, वो इबादत की सूरत में हो, वो जितनी भी चीज़ें हों वो एक दूसरे से मुख्तलिफ़ हैं और एक दूसरे से ये कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि सबसे बड़ा इशू जो है गाय का गोश्त। हिंदू मज़हब के लिए वो खुदा की हैसियत रखता है, वो उसको पूजते हैं, वो उसकी इबादत करते हैं, बल्कि जो मुसलमान हैं वो उसका गोश्त खाते हैं और उनकी वो मरगूब ग़िज़ा है। ये इतना बड़ा तसादम जो था तो वो आए रोज़ मसाइल का वजह भी बनता था, मसाइल का शिकार इलाका भी हो जाता था। बहरहाल इस चीज़ से बचने के लिए फिर मुख्तलिफ़ लीडर्स ने जो है ना अपनी एक राय दी। अगर हम इसको दो कौमी नज़रिया को तरतीब के साथ डिस्कस करें तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो आती है वो मज़हब है। मज़हब मतलब मुसलमानों का जो मज़हब है इस्लाम है। इस्लाम क्या है? इस्लाम खुदा की वहदानियत पे यकीन रखते हैं और खुदा को एक मानते हैं, उसी की ही इबादत करते हैं, और पूरी कायनात का मालिक, क्रिएटर, बनाने वाला वो जो है खुदा बुजुर्ग बरतर को मुसलमान मानते हैं। जबकि जो हिंदुओं का अकीदा है वो इससे मुख्तलिफ है। दुनिया भर की कमो बेश जो आबादी है वो कोई 7.5 अरब तक है। इसका 24% जो है वो मुस्लिम जो कम्युनिटी है वो इसका हिस्सा है। कमो बेश 2.25 अरब लोग जो है वो इस वक्त मुसलमान हैं और इस दुनिया में जो है ना मौजूद हैं। तकरीबन इसकी टोटल आबादी की जो रेशो बनती है वो 24% बनती है।
اسلام کا جو بنیادی ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلا ہے توحید، خدا کی وحدانیت، کہ خدا ایک ہے، اسی نے ہی ساری دنیا کو، سارے جہانوں کو بنایا ہے اور وہی ہر چیز کا مالک ہے۔ تو یہ مسلمانوں کا ایک توحید کا ہے۔ باقی اس کے علاوہ جو ہے وہ رسالت اور نبوت، کہ اللہ پاک نے بنی نوع انسان کی اصلاح کے لیے ہمیشہ جو ہے نا اپنے قاصد، اپنے پیغمبر، وہ جو ہے نا اپنے نمائندے، مختلف انبیاء کرام، مختلف نبیوں کی صورت پہ اس کرۂ ارض پہ بھیجے، اور انہوں نے مسلمانوں کی اصلاح کی، نہ کہ اصلاح کی بلکہ جو دین حق کا ایک پیغام تھا وہ بھی مؤثر اور مناسب انداز سے پہنچایا۔ اور اس کے علاوہ جو یہ انبیاء کرام کا سلسلہ چلا آیا، اس پہ جو ہمارے آخری نبی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 40 سال کی عمر میں ان پہ قرآن مجید، قرآن الحکیم، ایک ایسی کتاب جو مکمل ضابطۂ حیات ہے، جس میں ہر مسئلے کا حل ہے، جس میں انسانیت کی اصلاح ہے، انسانیت کی فلاح ہے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ 40 سال کی عمر میں نازل ہونا شروع ہوا، اور 23 سال تک یہ اس کا نزول جاری رہا۔ اور اس میں یہ ایسے سمجھ لیں 30 پاروں، مطلب 30 جلدوں میں جو ہے یہ موجود ہے، جس کا مین جو پیغام ہے وہ انسان کی اصلاح اور انسان کی فلاح ہے۔ انسان کو جو بھی دینی اور دنیاوی مسائل ہوں وہ ان کا سلوشن اس قرآن الحکیم، اس اللہ کی کتاب جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوئی، موجود ہے۔ اس کے برعکس جو ہے ہندو، وہ کوئی ایسا عقیدہ نہیں رکھتے، وہ خدا کی وحدانیت پہ یقین نہیں رکھتے، ان کے مختلف خدا ہے، وہ مورتیوں کی صورت میں ہے، وہ آگ کی صورت میں ہے، وہ سانپ کی صورت میں ہے، وہ گائے کی صورت میں ہے، وہ خدا کی وحدانیت کے انکاری ہیں، وہ اقراری نہیں ہے، بلکہ وہ مختلف صورتوں میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی خدا بنا لیتے ہیں۔ جو سب سے بڑا کنفلکٹ ہے، جو ایسی کمیونٹی جو اس طرح کی، ایک طرف خدا کی وحدانیت پہ کہ اللہ ایک ہے، اور دوسری طرف ہر چیز کو وہ خدا مان کے اس کی عبادت شروع کر دیتے ہیں، تو ان دو قوموں کا اکٹھے رہنا ممکن ہی نہیں تھا۔ ہندو مذہب میں جو بڑی چیزیں ہیں، ان کی زندگی کا جو مین مقصد ہے، یا ان کے مذہب کے جو 4 پلر ہیں، ایک دھرما، یعنی دنیا میں آپ آئے ہیں اپنی ذمہ داریاں پوری کریں اور یہاں سے چلے جائیں۔ دوسرا ہے ارتھا سے یہ ہے کہ جی آپ خوشحالی کے لیے کام کریں، اپنی جو زندگی ہے اس کو خوشحال طریقے سے گزاریں، اور پھر آپ نے جانا ہی جانا ہے۔ تیسرا جو پوائنٹ ہے کاما، اس میں خواہشات کر سکتے ہیں، آپ کسی چیز کی تمنا کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوشش کر سکتے ہیں، اس کے لیے اسٹرگل کر سکتے ہیں۔ جو نیکسٹ اس کا پوائنٹ بنتا ہے موکشا کیا ہے؟ کہ جیسے مختلف ہندو مذہب جو ہے مختلف جنموں پہ، کہ جی ایک دفعہ آئے پھر مر گئے، پھر دوسرا جنم، پھر تیسرا جنم، ایسے 7 جنم، مطلب اس خواہشات کو جو ہے نا وہ موکشا کا نام دیتے ہیں۔ یہ ہندو مذہب کے یہ 4 پوائنٹ ہیں۔ اسلام اور یہ ہندو مذہب دونوں اگر دیکھے جائیں، وہاں انسان کی تخلیق کی جو وجہ ہے وہ کچھ اور ہے، اور یہاں جو انہوں نے ہندو مذہب کے عقائد کے مطابق ہے وہ کچھ اور ہے۔ یہ صاف ظاہر 2 اسکول آف تھاٹس جو ہیں، جو ویوز ہیں، جو ان کے نظریات ہیں، اس میں ایک واضح طور پہ تصادم موجود ہے۔ اس تصادم کی نظر میں صاف ظاہر یہ دونوں قومیں اکٹھے کسی سے نہیں رہ سکتی۔ 2 قومی نظریہ کا سب سے بڑا جو پہلا پائنیئر جسے کہہ رہے ہیں، جس نے سب سے پہلے ایک فکر دی، وہ سر سید احمد خان ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں جب مسلمانوں کو شکست ہوئی اور مسلمان محکوم ہو گئے اور غلامی کی زندگی بسر کرنے لگے، تو اس وقت سر سید احمد خان اور ان جیسے جو مختلف لیڈر تھے، انہوں نے مسلمانوں کا درد محسوس کیا اور ان کو پھر سے ایک آزاد وطن کی طرف، آزادی کی خاطر اپنے ایفرٹ، کوشش، اسٹرگل کروانے کی ترغیب بھی دی، اور جو ممکنات چیزیں ہو سکتی تھیں ان کے لیے مسلمانوں کی رہنمائی کرتے رہے اور مسلمانوں کو گائیڈ کرتے رہے۔ مسلمان اس وقت محکوم قوم ہو چکے تھے۔ سب سے بڑی جو ایک پرابلم تھی اس وقت کے مسلم جتنے بھی تھے وہ انگریز سے نفرت کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے آ کے یہاں ان کو شکست دی، قابض ہو گئے، اور ان کی جو زبان انگریزی ہے اس کی تعلیم سے یہ دور بھاگتے تھے۔ یہ مسلمانوں کا اس وقت عقیدہ یہی تھا کہ اگر ہم نے انگریزی تعلیم حاصل کی تو ہم اپنے مذہب سے، اپنے دین سے جو ہے نا دور بھاگ جائیں گے، اور ہم مختلف مسائل کا شکار ہو گئے۔ حتیٰ کہ ایسا کوئی نہیں تھا، سر سید احمد کا یہی پیغام تھا کہ آپ لوگ تعلیم حاصل بھی کریں
اور پھر سے اپنے عروج کی طرف جو ہے نا جانے کی کوشش کریں. کسی چیز میں آپ پیچھے رہنے کی وہ کوشش نہ کریں. بہرحال سر سید احمد خان نے اس وقت انگریز حکومت سے یہی کہا کہ یہ دو قومیں ہیں، الگ الگ قومیں ہیں، جو تہذیب، تمدن، ثقافت ہر لحاظ سے ہے، وہ عبادات کی صورت میں ہو، وہ رہائش کی صورت میں ہو، وہ کھانا پینے کی صورت میں ہو، وہ جتنی بھی ٹریڈیشنز ہیں، ان کی وراثتیں ہیں، ان کے ثقافتیں ہیں، صاف ظاہر ہے وہ ایک دونوں جو مذاہب ہیں بڑے، یہ ان سے مختلف ہیں. آئے روز چھوٹے چھوٹے ایشوز پہ جو ہے نا پرابلم ہوتے رہتے ہیں، تو لہٰذا ان کو انتظامی یونٹس پہ ڈیوائیڈ کر دیا جائے تاکہ اس طرح کے کسی صورت یہ تصادم نہ ہو. سب سے پہلے جو پائنیئر اس تحریک کے یا دو قومی نظریہ کے پائنیئر کہلاتے ہیں، یا بنیادی طور پہ جن کا خیال تھا، جنہوں نے ایک فکر دی، جنہوں نے مسلمانوں کے لیے سوچا، یا بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے، نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ ہندوؤں کے لیے، کیونکہ مسائل جو تھے وہ بر صغیر میں وہ ہندوؤں کے لیے بھی تھے، وہ مسلمانوں کے لیے بھی تھے. جو مسلم اکثریتی علاقے تھے وہاں ہندوؤں کے لیے مسائل تھے، اور جو ہندو اکثریت علاقے تھے وہاں مسلمانوں کے لیے مسائل تھے. وہ اپنی عبادات آزادی سے نہیں کر سکتے تھے، وہ اپنی باقی رسم و رواج جو ہیں وہ ایک اپنے عقیدے اور آزادی کے ساتھ وہ نہیں پرفارم کر سکتے تھے. تو لہٰذا یہ سب سے پہلے جو پائنیئر ممبر ہیں وہ سر سید احمد خان کو ہی کہتا ہے. اس کے بعد ڈاکٹر علامہ محمد اقبال صاحب، جن کو مفکر پاکستان، جنہوں نے پاکستان کی فکر کی، جنہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا، مسلمانوں کے الگ وطن کا ایک تخیل کیا، ایک سوچا کہ جی مسلمانوں کے لیے الگ وطن ہو جہاں یہ آزادی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر سکیں. تو علامہ اقبال نے بھی اپنا ایک نظریہ پیش کیا جس کو ہم دو قومی نظریہ میں شامل کرتے ہیں. علامہ اقبال پولیٹیشنز بھی تھے، شاعر بھی تھے. انہوں نے اپنی شاعری کو مسلمانوں کو، جو ان کا ایک جو شاندار عروج تھا وہ زوال کا شکار ہو چکا تھا، اس کو پھر سے اجاگر کرنے کی، مسلمانوں کو خواب غفلت سے پھر سے جگانے کی کوشش کی. اپنی شاعری کے ذریعے نوجوانوں کو مخاطب کیا کہ اپنا اوریجن پہچانے، اپنا عروج پہچانے، اپنے آباء و اجداد کو دیکھیں، وہ کتنی خوبصورتی سے، کتنے ایک احسن طریقے سے جو ہے نا وہ اس خطہ پہ، بر صغیر کے خطہ پہ حاکم رہے، حکمران رہے. ان کی جو نسلیں ہیں، ان کی جو یہ جنریشن ہے اب یہ محکوم ہو گئی ہے. انہیں پھر سے جو ہے نا غیرت کرنی چاہیے، اور اپنے تمام تر معاملات جو ہے وہ حب الوطنی کے ذریعے پھر سے ان کو کوشش کرنا چاہیے کہ یہ اپنے عروج کی طرف جائیں. علامہ اقبال نے بھی یہی کہا کہ مسلمان جو ہے وہ الگ الگ قومیں ہیں، مسلمان بھی الگ قوم ہیں، ہندو بھی الگ قوم ہیں. یہ تہذیب کا تصادم ہے، یہ کسی صورت اکٹھے نہیں سکتے. سب سے بڑا جو مطالبہ تھا علامہ اقبال کا وہ یہی تھا کہ یہ ایک الگ قوم ہے، ان کو الگ وطن دیا جائے جہاں یہ آزادی کے ساتھ اپنے تمام تر دینی ہوں یا دنیاوی معاملات ہوں وہ یہ پرفارم کر سکیں. اس کے علاوہ یہی کہ جی مسلمانوں کا ایک الگ اسکول آف تھاٹ ہے، ان کی الگ سوچ ہے، ان کا الگ تہذیب ہے، ان کی الگ تمدن ہے، ان کا لائف سٹائل جو ہے وہ ہندوؤں سے یک طرفہ مختلف ہے. تو لہٰذا ان دونوں کمیونٹیز کا وہ اکٹھے رہنا ممکن نہیں ہے. لہٰذا حکومت برطانیہ کو اس وقت ایک آئیڈیا دیا، یا مسلم لیڈرز جتنے بھی مسلم لیگ کی قیادت میں تھے، تو انہوں نے برٹش گورنمنٹ کو ایک نہ صرف مطالبہ کیا بلکہ ایک قرارداد بھی پیش کی کہ آپ ان انتظامی امور پہ جو ہے، جو سرحد کا علاقہ ہے، سندھ کا علاقہ ہے، بلوچستان کا ہے، پنجاب کا ہے، آسام کا ہے، بنگال کا ہے، ان کو آپ انتظامی یونٹ پہ جو ہے نا ایک اچھے طریقے سے، جو مسلم اکثریتی صوبے ہیں اس میں جو اقتدار ہے وہ مسلمانوں کو دیں تاکہ وہ احسن طریقے سے جو ہے نا اپنے تمام تر جو زندگی ہے وہ خوبصورت انداز سے اور دنیا کا امن قائم ہو سکے. انگریز بھی کسی حد تک یہی چاہتا تھا. بس شروع میں اس نے ہندو کو زیادہ سپورٹ کیا، بلکہ بعد میں بھی کافی حد تک ہندو مذہب کو وہ زیادہ سپورٹ کرتے رہے. مسلمانوں کو جہاں وہ اپنا غصہ نکال سکتے تھے وہ نکالتے رہے. تو علامہ اقبال اور سر سید احمد خان کا جو دو قومی نظریہ کے بارے میں ایک رائے تھی وہ آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کی ہے. نیکسٹ جو ہمارا لیکچر ہوگا کہ محمد علی جناح کا جو ایک لاجک تھا، جو تھیری تھی، جو آئیڈیا تھا دو قومی نظریہ کے حوالے سے وہ کیا تھا، اور کون سی ایسی وجوہات تھیں
جن کو ہم ون بائی ون ڈسکس کریں گے کہ جس وجہ سے بر صغیر کے مسلمانوں کو جو ہے ہندوؤں سے ایک آزادی چاہیے تھی، دو قوموں کو ایک دوسرے سے الگ ایک انتظامی یونٹ چاہیے تھے، تو یہ ہم انشاءاللہ کل کے لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ بہرحال میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی اسٹڈی پہ فوکس کر رہے ہوں گے اور ساتھ ساتھ ان ساری چیزوں کو جو ہے نا بہتر اور منظم انداز سے کر رہے ہوں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ جی، اللہ حافظ۔